बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा तालबात, कंस ग्रामर की लर्निंग सीरीज़ के साथ प्रोफेसर जावेद असलम बाजवा। आज के लेक्चर सीरीज़ में हमारा मौजू है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अजीज तलबा तालबात, इसमें जो कॉन्सेप्ट है जिस पे गौर करना है कि एक ही वक्त में प्रेजेंट परफेक्ट भी है और कंटिन्यूस भी है। आम तौर पर परफेक्ट को कहते हैं जब काम मुकम्मल हो जाए और हर लिहाज से अच्छा हो जाए तो उसको परफेक्ट कहते हैं। कंटिन्यूस कहते हैं जब काम जारी हो, और प्रेजेंट कहते हैं हाल को। अब तीन कॉन्सेप्ट एक सेंटेंस में जब मिल जाए या तीन कॉन्सेप्ट को मिलाकर बात करनी हो तो उसके लिए जिस टेंस का इस्तेमाल किया जाएगा उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। यानी एक ऐसा काम जो माजी में शुरू हुआ, माजी करीब में थोड़ा ही अरसा पहले काम शुरू हुआ, अब हाल में जब पहुँचे तो अभी काम मुकम्मल नहीं हुआ, काम जारी है। अभी फ्यूचर के कुछ और टाइम तक वो काम जारी होगा, जारी रहेगा और फिर कहीं जाकर मुकम्मल होगा। जब ये सिचुएशन है तो इसके इजहार के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। आइए और ज़्यादा इसको सीखने के लिए और इसको इन डेप्थ जानने के लिए कि ऐसा कब होता है और इसकी स्ट्रक्चर क्या है, पहचान क्या है और ट्रांसलेशन करने के क़वाइद व ज़वाबित क्या है, आइए बोर्ड की तरफ चलते हैं और तफसील के साथ आज के इस लेसन की टेक्निकलिटीज़ को, उसके क़वाइद व ज़वाबित को स्टडी करते हैं ताकि हम प्रैक्टिस करने के लिए नहायत आसानी के साथ अपने अहदाफ को हासिल करें। अज़ीज़ तलबा तालबात, ट्रांसलेशन स्किल्स में कंस ग्रामर का चैप्टर नंबर 47 जो टेंसेस के अंडर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को डील करता है, आइए इसके बारे में स्टडी करते हैं। तारीफ़ क्या है, डेफिनेशन क्या है इसकी कि माजी करीब में शुरू होने वाला काम, यानी करीब का माजी, माजी में अभी काम शुरू हुआ जो अब तक जारी है, अभी ख़त्म नहीं हुआ, जारी है। जब उसका इजहार करते हैं यानी जारी भी है और फ्यूचर तक जारी भी रहेगा तो उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। आइए देखते हैं कि उर्दू में लिखे जाने वाले सेंटेंसेस की क्या स्पेशलिटी है, उसकी क्या पहचान है। उर्दू में ऐसे जुमलों के आखिर में ता रहा हूँ, ते रहे हैं, ता रहा है, ती रही है या तक रहा हूँ, तक रहे हैं, तक रहा है, तक रही है वगैरह जैसे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। याद रखिएगा इसमें जो लफ्ज़ तक है ये टाइम ड्यूरेशन के लिए, टाइम के लिए इस्तेमाल हुआ, उस वक्त तक, फलां वक्त तक, इतने बजे तक। ये तक जो है इससे मुराद टाइम सीक्वेंस है या जो टाइम इन फ़िक्रों में दिया जाएगा उस वो ये लफ्ज़ उर्दू का तक रिप्रेजेंट करता है। काम के शुरू होने के वक्त का इजहार लाजमी होता है कि काम शुरू कब हुआ, और आगे सिंस और फार के इस्तेमाल में हम सीखेंगे कि पॉइंट ऑफ टाइम है या ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। इस तरह इसका इस्तेमाल हम वहाँ जाकर सीखेंगे। यहाँ सरदा सामने ये सीखा है कि फ़िक्रे की पहचान क्या है। सिर्फ रहा हूँ नहीं हो सकता, ता रहा हूँ, जैसे मैं पढ़ता रहा हूँ, वो पढ़ते रहे हैं, वो पढ़ती रही है, या मैं 10 बजे तक पढ़ता रहा हूँ वगैरह वगैरह। तो इस तरह की पहचान है। आइए देखते हैं अगर उर्दू फ़िक्रा के आखिर में वक्त के इजहार के बगैर सिर्फ रहा हूँ, रही है या रहे हैं वगैरह का इस्तेमाल हो तो ये आमतौर पर गलतुलाम है, यानी इसको सही समझा जाता है लेकिन है गलत। यह पहचान अंग्रेज़ी में तर्जमा करने के लिए तलबा व तालबात को अक्सर गलती लगने का मूजब बनती है, क्योंकि ये बाज़ार फ़िक्रा फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस का हो जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का नहीं होता। मिसाल के तौर पे यहाँ आप देखिए, हामिद यहाँ रह रहा है। अब चूँकि ये यहाँ रह रहा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, या पढ़ चुके हैं, हामिद इज़ लिविंग हेयर। लेकिन अगर हमने इस तरह फ़िक्रा देखें कि हामिद यहाँ रहता रहा है, अब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का फ़िक्रा बनेगा। इन दोनों फ़िक्रों में आप अच्छी तरह से उर्दू के लिहाज से स्ट्रक्चर को देख लें, मुलाज़ा फरमाएँ कि यहाँ पे यहाँ रह रहा है और यहाँ पे यहाँ रहता रहा है। हम रह रहा से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं बना सकते और ना बनना चाहिए,
اس کے لیے اس طرح کے فکروں کے لیے یہ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس استعمال ہوتا ہے. یہ دو ہم نے جو اگزامپلس آپ کے لیے یہاں پہ لکھی ہیں، ان سے آپ نے اس کی پہچان کو اچھی طرح سے دیکھ لینا ہے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. بنانے کا طریقہ. اس زمانہ کے جملے بنانے کے لیے واحد اسم یا تھرڈ پرسن سنگولر کی صورت میں، یعنی ہی شی اٹ ہو یا واحد اسم ہو، کوئی نام ہو، واحد ہو، سنگولر ہو، سبجیکٹ کے بعد ہیز بین اور ورب کی بیس فارم کے ساتھ آئی این جی کا اضافہ کیا جاتا ہے. باقی تمام صورتوں میں سبجیکٹ کے بعد ہیو بین اور ورب کی بیس فارم کے ساتھ آئی این جی کا اضافہ کیا جاتا ہے. گویا پہلے فائل آئے گا اور اس کے بعد فائل کے مطابق ہیز بین یا ہیو بین آئے گا، اور اس کے بعد ورب کی یہ آپ دیکھ رہے ہیں فرسٹ فارم کے ساتھ آئی این جی آئے گی، اور پھر باقی چیزیں ٹائم سیکوینس آئے گا اور اس کا اظہار یہاں پہ کیا جائے گا. مثال کے طور پہ دیکھیے، یہ مزدور 8 گھنٹے تک کام کرتا رہا ہے. سبجیکٹ ہے یہ مزدور، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ مزدور واحد ہے تو ہیز بین آنا چاہیے. آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ دس لیبرر سنگولر تھا، سنگولر کی وجہ سے ہیز بین استعمال ہوا جیسے یہاں پہ انڈیکیٹ کیا گیا. ورب ہے ورک بیس فارم، ورک کی بیس فارم کے ساتھ آئی این جی استعمال ہوا تو ورکنگ بن گیا. اب یہاں پہ 8 آورز ہے یعنی ڈیوریشن ہے تو ڈیوریشن کے لیے فار استعمال ہوا. تو دس لیبرر ہیز بین ورکنگ فار 8 آورس. دس لیبرر سنگولر ہے. اگر لیبررس ہوتا تو ہے وہ استعمال ہو جاتا، تو چونکہ یہ سنگولر ہے تو اس لیے دس لیبر ہیز بین ورکنگ فار 8 آورس. وقت کی مدت یا مقدار یعنی ڈیوریشن آف ٹائم کے لیے فار. یہ ڈیوریشن ہے کیونکہ پہلے گھنٹے سے لے کے آخری گھنٹے تک 8 گھنٹے پورے ہوئے تو 8 گھنٹے کی ڈیوریشن ہے، اس لیے جب اس طرح کا ایکسپریشن استعمال ہو تو اس کے لیے فار. اور مقررہ وقت یعنی پوائنٹ آف ٹائم کے لیے سنس کا اضافہ کرتے ہیں. پوائنٹ آف ٹائم کہتے ہیں جیسے شروع ہونے کا وقت معلوم ہو، صبح سے شام سے 2 بجے سے وغیرہ، اس کے لیے ہم سنس کا لفظ استعمال کرتے ہیں. جیسے سنس مارننگ، سنس 2020، سنس چائلڈہڈ ایٹسٹرا. اور فار 2 days، فار اے ویک، فار مینی ایئرس ایٹسٹرا. نیگیٹو جملے بنانے کے لیے واحد اسم یعنی تھرڈ پرسن سنگولر کے ساتھ ہیز ناٹ بین، یہاں پہ تھا ہیز بین، اب ناٹ ان دونوں کے درمیان آ گیا، ہیز ناٹ بین. اور باقی تمام صورتوں کے لیے ہیو ناٹ بین لگایا جاتا ہے اور ورب کی بیس فارم کے ساتھ آئی این جی کا اضافہ کرتے ہیں. مثال کے طور پہ اس فکرے کو اگر نفی بنانا ہو تو دس لیبرر ہیز ناٹ بین ورکنگ فار 8 hours. یہ مزدور 8 گھنٹے تک کام نہیں کرتا رہا ہے. جو نہیں آ گیا نیگیٹو ہوا تو ہیز ناٹ بین استعمال ہوا. جیسے یہاں آ گیا یہ مزدور 8 گھنٹے تک کام نہیں کرتا رہا ہے، دس لیبرر ہیز ناٹ بین ورکنگ فار 8 hours. اب آگے دیکھیے، انٹروگیٹو جملے بنانے کے لیے واحد اسم یا تھرڈ پرسن سنگولر کی صورت میں سبجیکٹ سے پہلے ہیز اور باقی تمام صورتوں میں ہیو کے بعد سبجیکٹ لگا کر بین اور ورب کی بیس فارم کے ساتھ آئی این جی کا اضافہ کیا جاتا ہے. یعنی ہم نے اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ یہ سینٹینس ہمارے پاس دس لیبرر ہیز بین، تو اگر یہ کوشچن میں آئے گا تو ہم ہیز کو فائل سے پہلے استعمال کر لیں گے. ہیز دس لیبر بین ورکنگ اور آخر میں کوشچن مارک لگا دیں گے. کیا یہ مزدور 8 گھنٹے تک کام کرتا رہا ہے؟ آپ نے یہ دیکھا کہ ہم نے اسی فکرہ کو سوالیہ بنایا تو یہ ہیز پہلے استعمال ہوا. تو یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے ہیز کو فائل سے پہلے استعمال کیا تو ہیز دس لیبرر بین ورکنگ فار 8 hours. آپ کل سے مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کیوں کرتے رہے ہیں؟ سوالیہ فکرے میں جب کویسچن ورڈ یوز ہوتا ہے تو اس کے لیے ہم انٹروگیٹو پروناؤن کا استعمال کرتے ہیں. جیسے یہاں پہ لفظ کیوں ہوا تو وائی آ جائے گا. وائی، اب اس کے بعد ہیلپنگ ورب وائی ہیو، دین سبجیکٹ وائی ہیو یو بین ٹرائنگ ٹو چیٹ می سنس یسٹرڈے. تو یسٹرڈے جو یہ پوائنٹ آف ٹائم ہے اس لیے اس کے لیے اس کے ساتھ سنس استعمال ہوا. تو وائی ہیو یو بین ٹرائنگ ٹو چیٹ می سنس یسٹرڈے. ایک دفعہ آپ دیکھیے کہ وقت کے اظہار کے لیے فار اور سنس لگانے کے لیے درجہ ذیل چارٹ سے رہنمائی حاصل کریں. یہ چارٹ ہم پہلے بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کر چکے ہیں. یہ ریویژن کے طور پہ ہم آپ کے ساتھ ذکر کرتے ہیں کہ پوائنٹ آف ٹائم کے لیے سنس استعمال ہوتا ہے، جیسے سنس 8 AM، سنس منڈے،
since January, since morning, evening یا since night, then since 2022, since World War II and since long. تو یہ تمام پوائنٹ آف ٹائم ہیں، ہمیں شروع ہونے کے نقطے کا اندازہ ہے، اور وہ کب تک کام جاری رہا اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے یا اس فکرے میں نہیں دیا گیا، اس لیے اس کے لیے سنس کا استعمال ہوا اور اسے پوائنٹ آف ٹائم کہتے ہیں۔ یہاں ڈیوریشن آف ٹائم کے لیے، یا جیسے اردو میں تک کہتے ہیں، اس کے لیے فار استعمال ہوا، یہاں سے استعمال ہوا، یہاں تک استعمال ہوئی۔ یہ تک ڈیوریشن کی علامت ہے اور سے پوائنٹ آف ٹائم کی یا سنس کی علامت ہے، اس کو بھی یاد رکھنا ہے۔ جیسے فور 2 seconds، اتنا چھوٹا بھی ہو سکتا ہے، 1 second بھی ہو سکتا ہے، 2 second تک، فور 2 minutes، فار 2 hours، نیکسٹ فار 3 days، for 3 weeks, for 6 months, then for 10 years or for 10 centuries, and then for a long time. لمبے عرصے تک، لمبا عرصہ شروع بھی ہوا اور تک ہوا، اور آخر میں وہ لمبا عرصہ اختتام پذیر بھی ہوا۔ یہ ہم نے ریویژن آپ کے لیے چارٹ دیا ہے، اس سے پہلے بھی ہم اس کو غالباً 3 دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں، لیکن آج کے اس لیکچر کے دوران بھی اس کی ریویژن کر دی گئی تاکہ آپ کو کسی طرح کی کوئی کنفیوژن نہ رہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ سنس فار کا استعمال عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ آخری 3 پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینسز کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ سنس فار کا استعمال پرفیکٹ ٹینسز کے لیے بھی آ سکتا ہے اور پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینسز کے لیے بھی آ سکتا ہے۔ گویا یہ آخری 6 ٹینسز کے لیے سنس اور فار کا استعمال آ سکتا ہے، یہ آخری 3 ٹینسز کے لیے مخصوص نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ دیکھیں، ہی ہیز بن دا گورنر آف دی پنجاب فار 5 years، وہ 5 سال تک پنجاب کا گورنر رہا۔ اب وہ رہا جو ہے ہی ہیز بن، تو اس میں ہم نے پریزنٹ پرفیکٹ کا استعمال کیا اور فار 5 years کا استعمال کیا، لیکن اس کے ساتھ ہی ہم نے یہ کہا کہ ہی ہیڈ آلریڈی ورکڈ ہیئر فار 2 years، وہ یہاں پہلے ہی 2 سال تک کام کر چکا تھا۔ پاسٹ پرفیکٹ ہے تو ہم نے پرفیکٹ ٹینس کے لیے بھی استعمال کیا، تو اس کے لیے بھی سنس اور فار کا استعمال ہوتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ صرف سنس فار لگنے والے سنٹینسز آخری 3 ٹینسز یا پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینسز کے نہیں ہوتے، وہ 6 ٹینسز کے بھی ہو سکتے ہیں، آخر 6 کے۔ یہ فرق آپ نے واضح طور پر انڈرسٹینڈ کرنا ہے، کیونکہ بعض ایسی بکس جو کیئرفلی تیار نہیں کی گئیں، ان میں میں نے دیکھا کہ کسی نہ کسی لیول کے اوپر سنس اور فار کے تصور کو صرف آخری پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینسز کا، پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس، پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس اور فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس کے ساتھ باندھا گیا ہے۔ یہ درست نہیں ہے، نوٹ کرنا ہے، اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کرنا ہے۔ خصوصی طور پہ یہ بات میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں اسٹرکچر کے حساب سے۔ اب وہاں ہم نے تھیوری کے طور پہ لکھے ہوئے کو پڑھا، اب ہم فارمولہ کی صورت میں دیکھتے ہیں کہ اس کی مثبت، منفی اور سوالیہ صورتیں کیا بنتی ہیں۔ پازیٹیو سینٹنسز کی جو اسٹرکچر ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ سبجیکٹ، پھر ہیو یا ہیز فائل کے مطابق، اور بن ورب کی بیس فارم کے ساتھ آئی این جی، سنس فار اور ٹائم۔ یہ اس کی بنیادی اسٹرکچر ہے اور اسی کو ہم نے فالو کرنا ہے ہر پازیٹیو سینٹنس میں۔ مثال کے طور پہ میں 5 بجے دوپہر سے کھیلتا رہا ہوں۔ اب یہ فائل ہمارے پاس آئی ہے، آئی کے ساتھ ہیو استعمال ہوتا ہے، آئی ہیو، دین بن ہے، پھر کھیلنے کے لیے پلے ہے، پلے کے ساتھ آئی این جی لگے گا، اور 5 بجے گھڑی کا ٹائم ہے تو سنس استعمال ہوگا، اور آگے 5 o'clock۔ آپ دیکھیں آئی ہیو بین پلینگ سنس 5 PM، آئی ہیو بین پلینگ سنس 5 PM۔ جو دوپہر 12 بجے کے بعد پی ایم کا پی ایم یوز کرتے ہیں پوسٹ میریڈیم، اور دوپہر 12 بجے سے پہلے اور رات 12 بجے کے بعد سے اینٹی میریڈیم اے ایم استعمال کرتے ہیں، آپ یہ پہلے ہی جانتے ہیں۔ بچہ 1 گھنٹے تک زارو قطار روتا رہا ہے، دا چائلڈ سنگولر تھا اس لیے ہیز استعمال ہوا۔ اگرچہ یہاں بھی آئی سنگولر ہے لیکن آئی کے ساتھ ہمیشہ ہیو ہی استعمال ہوتا ہے، کبھی ہیز نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھنی ہے کہ سنگولر کے کھاتا میں یا اس کی لائن میں فرسٹ پرسن سنگولر یعنی آئی نہیں آتا، اس کی اسپیشل اسٹرکچر ہے اپنی۔
چائلڈ کے ساتھ ہیز، پھر بین، پھر کرائنگ فار این آور. صبح سے بارش ہوتی رہی ہے. اٹ ہیز بین ریننگ سنس مارننگ. تو یہ بارش سنگولر تھا اس لیے اٹ ہیز استعمال ہوا. میں 8 بجے شب سے آپ کا انتظار کرتا رہا ہوں. آئی ہیو بین ویٹنگ فار یو سنس 8 PM. ڈاکٹر 2 گھنٹوں تک مریض کی جان بچانے کی کوشش کرتے رہے ہیں. دا ڈاکٹرس، اب یہ پلورل آ گیا، ایسا لگ گیا اس لیے ہیو استعمال ہوا. دا ڈاکٹرس ہیو بین میکنگ این ایفرٹ، کوشش کرنا، میکنگ این ایفرٹ کس کام کی؟ ٹو سیو دا پیشنٹس لائف، مریض کی جان. پیشنٹس لائف پاسٹر فیس کے ساتھ، پیشنٹس لائف فار 2 hours. پھر سنیے، دا ڈاکٹرس ہیو بین میکنگ این ایفرٹ ٹو سیو دا پیشنٹس لائف فار 2 hours. فل اسٹاپ. تو یہاں آپ نے دیکھا کہ ان تمام 5 ایگزامپلس میں، جس میں اردو بھی دی ہوئی ہے، اس کی انگلش بھی ہم نے آپ کے ساتھ مل کر سالو کی. ان کی اسٹرکچر میں سبجیکٹ اگر واحد ہے تو پھر ہیز ہے، سبجیکٹ اگر جمع ہے اور آئی بھی ہے تو پھر ہیو ہے، اور پھر بین ورب کی پہلی فارم سنس فار یا ٹی ٹائم استعمال ہوگا. اب ہم آتے ہیں نیگیٹو سینٹینسز کی اسٹرکچر کیا ہوگی، اور انہی فکروں کو اگر ہم نے نیگیٹو کرنا ہو تو کس طرح سے ان کو ہم نیگیٹو میں کنورٹ کریں گے، تبدیل کریں گے. تو نیگیٹو سینٹینس اسٹرکچر میں آپ دیکھ رہے ہیں ہیز ہیو کے بعد ناٹ ہے، باقی ساری اسٹرکچر سیم ہے، کوئی اور تبدیلی نہیں ہے. ہیز یا ہیو کے بعد ناٹ، یعنی ہیو ناٹ بین اور ہیز ناٹ بین کا استعمال کیا گیا ہے. میں 5 بجے اسپائر سے نہیں کھیلتا رہا ہوں. آئی ہیو ناٹ بین پلینگ سنس 5 PM. بچہ 1 گھنٹے تک زاروں قطار نہیں روتا رہا. دی چائلڈ ہیز ناٹ بین کرائنگ فار این آور. اور اٹ ہیز ناٹ بین پھر دیکھیے ہیز ناٹ بین ریننگ سنس مارننگ. اور آئی ہیو ناٹ بین ویٹنگ فار یو سنس 8 PM. And the doctors have not been making an effort to save the patient's life for 2 hours. ان تمام سینٹینسز میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے جب ان کو نیگیٹو کیا تو ہیو، ہیلپنگ ورب اور بن کے درمیان میں ناٹ استعمال ہوا. ناٹ اس سے پہلے استعمال نہیں ہو سکتا، بن کے بعد استعمال کریں گے پھر بھی رانگ ہوگا. ان دونوں کے درمیان میں سینٹر میں لگے گا. تو اس طرح سے تمام سینٹینسز میں دا چائلڈ ہیز ناٹ بین، اٹ ہیز ناٹ بین، آئی ہیو ناٹ بین، دا ڈاکٹرز ہیو ناٹ بین. تو یاد رکھنا ہے ناٹ ہیز ہیو کے بعد اور بین سے پہلے استعمال ہوا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر سوال کرنا ہو اسی ٹینس میں، یا ایک فقرہ دیا ہو جس کو ہم نے ٹرانسلیٹ کرنا ہو اور وہ سوالیہ سینس میں ہو، تو اس کے لیے اسٹرکچر کیا ہوگی؟ سب سے پہلے ہم سادہ سوالیہ فقرے کی بات کرتے ہیں. انٹروگیٹو سینٹینس سمپل. سمپل سے کیا مراد ہے؟ جو ہیلپنگ ورب سے شروع ہوتے ہیں، اور اردو کے فقرے لفظ کیا سے شروع ہوتے ہیں، کیا سے. تو جو کیا سے شروع ہونے والے فقرے ہیں اور وہ انگریزی میں سمپل ہیلپنگ ورب سے شروع ہوں گے اور جن کے آخر میں سوالیہ نشان ہوگا، ان کے لیے آپ دیکھیں اسٹرکچر ہے ہیز ہیو. اب فاعل سے پہلے، سادہ فقروں میں یہاں تھی سبجیکٹ کے بعد میں، اب وہ سادہ فقروں میں انٹروگیٹو میں سبجیکٹ سے پہلے استعمال ہوا ہیز اور ہیو، دین سبجیکٹ، دین بین، ورب کی فارم کے ساتھ آئیں جی. باقی وہی ہے جو آپ نے پچھلے اسٹرکچرس میں سیکھا ہے. یہاں فرق ہے ہیز ہیو کا فاعل سے پہلے استعمال ہونا اور فقرہ کے آخر میں سوالیہ لفظ آنا. اب آپ دیکھیں گے درجہ ذیل ایگزامپلس میں ایسا ہی کیا گیا ہے. کیا میں 5 بجے سپہر سے کھیلتا رہا ہوں؟ اردو فقرے میں آپ نے پہچان لیا کہ یہاں پہ لفظ کیا استعمال ہوا اور یہاں پہ سوالیہ نشان لگا، لہذا ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ فقرہ سوالیہ ہے. پھر ہم نے کھیلتا رہا ہوں سے اندازہ لگایا کہ یہ فقرہ پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس کا ہے. پھر بجے سے 5 بجے سے اندازہ لگایا کہ یہ سنس کا استعمال ہے. تو گویا آپ نے ان مختلف پوائنٹس کو پہلے ذہن نشین کیا، پھر اس کی ٹرانسلیشن کی طرف آئے. ہیو آئی بین پلینگ سنس 5 PM کوشچن مارک. نمبر 2 دیکھیے ہیز دا چائلڈ، ہیز پہلے استعمال ہوا پھر چائلڈ. ہیز دا چائلڈ بین کرائنگ فار این آور. دین ہیز اٹ بین ریننگ سنس مارننگ. ہیز پہلے اور پھر یہ اٹ کا خصوصی انٹروڈکٹری استعمال ہے جو موسم کے لیے استعمال ہوا اور آخر میں سوالیہ نشان.
تو ہیو آئی بین ویٹنگ فار یو سنس 8 PM. تو آئی کے لیے ہیو پھر آئی پھر بین. اینڈ دین ہیو دی ڈاکٹرس پریزنٹ وہ پلورل تھا اس لیے ہیو پہلے. ہیو دا ڈاکٹرس بین میکنگ این ایفرٹ ٹو سیو دا پیشنٹس لائف فار 2 hours کوشچن مارک. تو یہ ہم نے سمپل انٹروگیٹو سادہ فکروں کا استعمال کیا. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر فکروں میں اردو کے فکروں میں سوالیہ لفظ آ جائے، کیوں، کیسے، کہاں، کس طرح، کتنی دیر تک، کسے، اس طرح کا سوال جب آ جائے تو ان فکروں کی ٹرانسلیشن کیسے کرتے ہیں. ایسے اسٹرکچر کو کہتے ہیں کہ وہ انٹروگیٹو سینٹینسز اوپن اینڈڈ اسٹرکچر. اوپن اینڈڈ اسٹرکچر میں اس کو کیسے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، اس کے لیے ہمارے پاس اسٹرکچر ہے کہ کویسچن ورڈ یعنی کیوں، کب، کہاں، کس لیے، کیوں وغیرہ فکرے کے شروع میں اس کی انگریزی آئے گی. پھر سادہ فکرے کی طرح ہیز اور ہیو پہلے، پھر فائل. گویا اب فائل سے پہلے 2 چیزیں لگیں گی، ایک سوالیہ لفظ اور دوسرا ہیز یا ہیو سبجیکٹ کے مطابق. پھر باقی اسی طرح بین ورب کی پہلی فارم کے ساتھ آئی این جی سینس فارورڈ ٹائم. مثال کے طور پہ دیکھیے گا، میں 5 بجے دوپہر سے کہاں کھیلتا رہا. اب یہ پہلے ہم نے یہاں کیا لگایا تھا، اب ہے کہاں. تو کہاں کے لیے اسپیس یا پلیس کا مینشن کرنا ضروری ہے آنسر میں، اس لیے اب ہم نے یہ اوپن اینڈڈ کویشچن کی طرح اس کو سالو کیا. سب سے پہلے ہم نے کویشچن ورڈ لگایا دیٹ از ویئر، پھر ہیلپنگ ورب ہیو، پھر آئی، پھر بین. ویئر ہیو آئی بین پلئنگ سنس 5 PM اینڈ سائن آف انٹروڈکشن. بچہ 1 گھنٹے تک کیوں، اب اس میں لفظ کیوں پوچھا گیا ہے تو اس کی انگریزی وائی ہے. تو وائی ہیز دا چائلڈ بین کرائنگ فار این آور. اور اس میں صبح سے کہاں بارش ہوتی، کہاں، ویئر. آئیے دیکھتے ہیں، ویئر ہیز اٹ بین ریننگ سنس مارننگ. اور اس میں آپ دیکھیں کہ کیوں کا استعمال ہے. میں 8 بجے شب سے آپ کا انتظار کیوں کرتا رہا ہوں. وائی ہیو آئی بین ویٹنگ فار یو سنس 8 PM. اینڈ وہ ڈاکٹر 2 گھنٹوں تک مریض کی جان بچانے کی کوشش کیسے کرتے ہیں، یہاں کیسے ہے تو کیسے کو ہاؤ کہتے ہیں. ہاؤ ہیو دا ڈاکٹرز بین میکنگ این ایفرٹ ٹو سیو دا پیشنٹس لائف فار 2 hours. اور آخری ون، پچھلے ہفتے سے آپ کے کام میں کون مداخلت کرتا رہا. تو ہو ہیز بین، اب اس یہ تاثر ہے کرتا رہا ہے کہ ایک آدمی ہے، اس لیے ہیز استعمال ہوا. اگر یہ ہوتا نا کون کرتے رہے ہیں تو یہ پلورل ہوتا، پھر ہم ہیو استعمال کرتے. یہاں ہیز اس لیے استعمال ہوا کہ اردو کا فقرہ ہمیں اشارہ دے رہا ہے کہ مداخلت کرنے والا ایک شخص ہے. لہذا ہو ہیز بین انٹرپٹنگ، مداخلت کرنا، انٹرپٹ اور اس کا ایج لگی، انٹرپٹنگ یو سنس لاسٹ ویک. تو اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ ہم نے سب سے پہلے کویسچن ورڈ یعنی ویئر وائی ہاؤ ہو جو سینٹینس میں لفظ استعمال ہوا اس کی انگلش کو لکھا، پھر ہیلپنگ ورب لکھا تمام سینٹینسز میں، اور پھر ہم نے آگے فائل اور بین وغیرہ کا استعمال کیا. تو اس طرح سے ہم نے یہ سارے اسٹرکچر سیکھے. اس میں پازیٹیو اسٹرکچر تھا، پھر نیگیٹو تھا، پھر انٹروگیٹو سمپل تھا، اینڈ دین فائنلی انٹروگیٹو اوپن اینڈڈ سینٹینسز. آئیے اب ہم چند سینٹینسز کی آپ کے ساتھ مل کر مشق کرتے ہیں. امید ہے کہ آپ نے ابھی جو اسٹرکچر سیکھی ہیں آپ میرے ساتھ جب مشق کریں گے تو آپ کو ان سینٹینسز کی انگریزی بنانے میں، ان کو حل کرنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی. آئیے غور کرتے ہیں کہ آپ نے کتنا سیکھا ہے. پہلا فقرہ ہے، یہ مزدور 8 گھنٹے تک کام کرتا رہا ہے. یہ آپ نے فقرہ پہلے بھی سیکھا. دس لیبرر ہیز بین ورکنگ فار 8 hours. یہ ہم نے ایگزامپل میں بھی دیا تھا. میرا بھائی 10 سال تک میری مدد کرتا رہا ہے. مائی بردر سنگولر ہے، ہیز بین استعمال ہوا. مائی بردر ہیز بین، ہیلپ بیس فارم ہے، آئی این جی لگی، ہیلپنگ می میری مدد، فار 10 hours ڈیوریشن ہے اس لیے فار استعمال ہوا اور 10 hours. My brother has been helping me for 10 hours. نمبر 3 میں آپ دیکھیں، ماں اپنے بیٹے کا صبح سے انتظار کرتی رہی ہے. The mother has been waiting for her son. چونکہ مدر فیمنن ہے، مؤنث ہے، اس لیے ہر استعمال ہوا. The mother has been waiting for her son since morning. نمبر 4 میں آپ دیکھیں، امیر آدمی 2010 سے اس یتیم خانہ کی مالی مدد
کرتا رہا ہے. دا ویلدی مین امیر آدمی سنگولر ہے تو اس لیے ہیز استعمال ہوا. بین ڈوئنگ مالی مدد فائنانشیل ہیلپ. فائنانس مال کو کہتے ہیں روپے پیسے کو, تو اس سے بنا ایجیکٹو بنا مالی مدد فائنانشیل ہیلپ. کس کی؟ آرفنیج یتیم خانہ. آرفنیج جہاں آرفنس رہتے ہیں یتیم رہتے ہیں. تو دس ویلدی مین یا دا ویلدی مین ہیز بین ڈوئنگ فائنانشیل ہیلپ آف دس آرفنیج سنس 2010. تو چونکہ پوائنٹ آف ٹائم تھا اس لیے سنس استعمال ہوا. کیا یہ طلبہ صبح 9 بجے سے سبق پڑھتے رہے ہیں؟ تو ہیو دیز اسٹوڈنٹ پلورل تھا, ہیو استعمال ہوا. ہیو دیز اسٹوڈنٹس بین اسٹڈیئنگ دیئر لیسنس سنس 9 AM. وہ یہ کاروبار پچھلے سال سے تنہا نہیں چلاتا رہا ہے. He has not been running this business alone since last year. تو ہی چونکہ واحد تھا has استعمال ہوا, اور یہ نیگیٹو سینٹنس تھا اس لیے not استعمال ہوا. He has not been running this business. آپ کل سے مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کیوں کرتے رہے؟ اس طرح فکر آپ نے پہلے بھی ایگزامپل میں دیا. Why have you been trying to cheat me since yesterday? کیا آپ کا بھائی 2 سال تک یہ سائیکل چلاتا رہا ہے؟ کیا آپ کا بھائی 2 سال تک یہ سائیکل چلاتا رہا ہے؟ یہاں ہے یہ والی بڑی یہ کی آنی چاہیے. Has your brother been riding this bicycle? بائیسیکل کو رائڈ بائیسیکل کہتے ہیں. تو رائڈ بیس ورب ہے, اس کے ساتھ ING لگی. بائے 2 کو کہتے ہیں, سیکل پہیے کو کہتے ہیں, جس کے 2 پہیے ہوں اسے بائیسیکل کہتے ہیں. تو has your brother been riding this bicycle for the last 2 years. تو یہاں آپ نے ان سینٹینسز میں سیکھا کہ ہم نے کس طرح سے پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کو مختلف جہتوں میں پازیٹیو, نیگیٹو اور انٹروگیٹو میں استعمال کیا. اب ہم نے آپ کے لیے کچھ ایکسرسائز دی ہیں. اس میں آپ اس ایکسرسائز کو ان قواعد و ضوابط اور اسٹرکچر کی وجہ سے سالو کریں گے جو ابھی آپ نے سیکھی ہیں. اور اس میں جو ذرا سے بھی ہمیں اندازہ ہوا کہ الفاظ مشکل ہیں, اس کی ہم نے آپ کے لیے ووکیبلری دے دی. جیسے بارش اگرچہ فکرے میں آتا ہے لیکن پھر بھی ہم نے دے دیا. کنٹینیوسلی مسلسل, سینس لانگ مدت سے, درسگاہ, انسٹیٹیوشن. فصل کاٹنا آپ نے نیا لفظ سیکھیں گے انسٹیٹیوشن, حالانکہ آپ مدرسہ یا اسکول بھی کہہ سکتے تھے لیکن زیادہ بہتر لفظ ہے. فصل کاٹنا ہارویسٹ ہے, کاٹنی کہنا غلط ہے. لاپرواہ کیئرلیس. مبتلا ہونا سفرنگ فرام, دستک دینا ناک ایٹ, ایٹ کی پرپوزیشن ضرور لگے گی ساتھ. شعلے فلیمز, بلند ہونا رائز. برف باری سنو فال, ضائع کرنا ویسٹ. فقیر بیگر, بیس بدلنا. ان ڈسگائز, ان ڈسگائز بدلے ہوئے بیس میں. بھیک مانگنا بیگ, اب تک. اپ ٹل ناؤ, اور ووٹ ڈالنا کاسٹ ونز ووٹ. یہاں تک یہ ہماری ایکسرسائز آج کا ٹینس مکمل ہوا. لیکن اس ٹینس کے مکمل ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے 4 پریزنٹ ٹینسز مکمل ہو گئے. پریزنٹ انڈیفینٹ, پریزنٹ کنٹینیوس, پریزنٹ پرفیکٹ اور پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس. اس لیے اس کے ساتھ ہی ہم نے ایک ریویو یعنی ریویژن کی ایکسرسائز دی ہے. اور یہ اب چونکہ تمام ٹینسز کے 4 کے مکس سینٹنس ہیں, اس لیے آپ کو اساتذہ کرام کے لیے بھی ہم نے یہ گزارش لکھی ہے کہ درجہ ذیل مشق پریزنٹ ٹینسز کی دہرائی پر مبنی ہے. اس کا مقصد بچوں کو اردو میں فقرہ کی پہچان کرانا, انگریزی میں درست اسٹرکچر کا استعمال سکھانا اور بچوں کی تفہیم کا جائزہ لینا ہے. اساتذہ کرام مشکل الفاظ کے الفاظ کے انگریزی میں معنی لغت سے تلاش کرنے میں بچوں کی رہنمائی کریں. یہ ایک کریٹیو کام ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ ڈکشنری کا استعمال سیکھیں, اور جہاں ان کی انڈیویجولی مشکل پیش آ رہی ہو, انفرادی طور پر کسی لفظ کے میننگز نہیں آتے, تو وہ اس کو ڈکشنری میں تلاش کریں یا اساتذہ کرام خود رہنمائی کریں. بہتر ہے لائبریری میں انہیں کہیں کہ ڈکشنری سے دیکھیں تاکہ انہیں استعمال کرنا ہے. چھوٹی پاکٹ سائز ڈکشنری ملتی ہیں, اکثر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اپنے بیگ میں رکھتے ہیں تاکہ جیسے ہی انہیں مشکل پیش آئے وہ اس کو کنسلٹ کر لیں. تو جب یہ ہمارے دیے گئے 20 سینٹینسز آپ سالو کر لیں گے تو اس کے بعد نیکسٹ ایکسرسائز ہے کہ یوز دی فالوئنگ وربس اینڈ میک دی سینٹینسز ان پریزنٹ ٹینسز. یہ گو ہے تو گو کو آپ
प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के सेंटेंस को इस्तेमाल करें। इसी तरह बाकी वर्ब्स को भी मुख्तलिफ तरह से प्रैक्टिस करें। क्रिएटिव राइटिंग, और जैसे 9th में एक क्वेश्चन आता है कि अल्फाज को फ़िक्रों में इस्तेमाल करें, तो उसकी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। थर्ड एक्टिविटी है कि अमली सरगर्मी के लिए असातिज़ा बच्चों में क्रिएटिविटी पैदा करने के लिए प्रेजेंट टेंसेस के कम से कम 20 फ़िक्रे बनवाएं, जिससे उन्हें उर्दू में फ़िक्रा बंदी जब करेंगे, उर्दू के फ़िक्रे बनाएंगे, तो उससे उन्हें अंदाज़ा हो जाएगा कि इस टेंस के फ़िक्रों की सही पहचान क्या है। बाद दफ़ा लिखे हुए फ़िक्रों को पढ़ने में उतनी तवज्जो उनके ऊपर अटेंशन मुर्तकज़ नहीं होती जो खुद फ़िक्रा बनाने में होती है। फिर उसमें वर्ब कौन सा इस्तेमाल करेंगे, वोकैबुलरी कौन सी इस्तेमाल करेंगे, तो वो सारा काम करने में बच्चों की एक तख्लीकी क़ुव्वत जो है वो आज खुद से बढ़ती है, और उनमें काम करने की लगन और उनकी तख्लीकी क़ुव्वत है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसी तरह फिर उन फ़िक्रों को मनफी और सवालिया फ़िक्रों में तब्दीली करने की भी मशक़ कराई जाए। अज़ीज़ तलबा तालिबात, आज के लेक्चर के 2 हिस्से थे। पहले हिस्से में आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में सीखा, और उसकी स्ट्रक्चर्स को सीखी कि पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, सिंपल और इंट्रोगेटिव ओपन एंडेड सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर्स क्या हैं और उनको किस तरह से इस्तेमाल करना है, और किस तरह से उर्दू फ़िक्रों की अंग्रेज़ी में हमने तर्जुमा करना है। इसके बाद दूसरे पार्ट में आपने सीखा कि आज के लेक्चर पे चूँकि प्रेजेंट टेंसेस के जो 4 सेगमेंट्स हैं, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, वो चारों आज एक सीरीज़ मुकम्मल हुई थी। इसलिए उनके रिव्यू के लिए हमने कुछ एक्टिविटीज़ डिज़ाइन की, ताकि आप जब उनको अपने असातिज़ा इकराम की ज़ेर हदायत उनको करेंगे, उनको हल करेंगे, लिखेंगे और उनकी मशक़ करेंगे, तो आपकी इन 4 टेंसेस के ऊपर गिरफ्त मजबूत हो जाएगी, और आप उनकी स्ट्रक्चर्स को अच्छी तरह से सीख जाएंगे, फ़िक्रों की पहचान आ जाएगी, और इस तरह से अंग्रेज़ी में आपकी महारत अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हो जाएगी। अगला लेक्चर जो हमारा होगा वो पास्ट टेंसेस को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह पास्ट इंडेफिनिट पर होगा। तो उस लेक्चर तक के लिए प्रोफेसर जावेद असलम बाजवा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।